वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे तो हमारे माशरे में जो ख़वातीन का जो किरदार है सोसाइटी के लिए, जो ख़वातीन को एम्पावर करने की बात आती है, तो इसमें बहुत हद तक तब्दीली आई है, पॉजिटिव तब्दीली आई है। अब आपको ख़वातीन हर फील्ड में दिखाई देती हैं, अपना नाम बनाते हुए नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ पर हम ख़वातीन के बात करते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं और उनको एम्पावर करने की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे जैसे सोसाइटी में हमें औरत मार्च करने की भी ज़रूरत पेश आती है। तो अगर बुशरा साहिबा हम इतना ही अपनी ख़वातीन को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं, तो हम अभी तक आप समझती हैं कि वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, तभी दूसरी साइड पे हमें ख़वातीन मार्च करने की भी ज़रूरत पेश आ रही है? मेरा ख्याल है कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एक सोसाइटी का माइंड सेट देखें, लेजिस्लेशन कर देना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी अवेयरनेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। और उस प्रोसेस में सैडली देयर आर सम विमेन जिनके साथ कोई ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं जिससे उनकी लाइफ स्कार हो जाती है। मेरा ख्याल है कि उनको जब असिस्टेंस नहीं मिलती, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो फिर वहाँ से एक नीड डेवलप होती है कि हम किसी तरह इस तरह की जो कैंपेन्स हैं उसकी तरफ जो है अपनी तवज्जो डालें, ताकि किसी तरह आप हाईलाइट कर सकें इश्यूज़। अगर आप औरत मार्च की बात, ऐसे कैंपेन से ख़वातीन पावर होती हैं या जिन स्लोगन्स को या जिन राइट्स की वो बात की जाती है, आपको लगता है उससे वो उनको उनका हक मिल जाता है या बेहतरी आती है? मेरा अपना ज़ाती अगर आप राय मांगे तो वो स्लोगन्स जो हैं उनमें वही सब चीज़ें हैं जो कि हमारा रिलीजन, जो कि शरिया लॉ के मुताबिक है, बट द वे दे आर वर्डेड आई हैव माई रिजर्वेशंस ऑन दैट। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को जो है अपने आप को बड़ा ग्रेसफुली कैरी करना होता है हमारे साथ, जो है कि हमारी जो सोसाइटी है, और एज अ पर्सन इवन आई फील कि जो चीज़ वो मांग रही हैं वो गलत नहीं है, पर जिस तरह मांग रही हैं वो गलत है, वो बेहतर हो सकती है, वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, और ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपको इस मुल्क में क्या दिखाई देता है कि ख़वातीन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रही हैं, वो क्या मुद्दा है, वो क्या इशू है? अगर आज आप अभी रिसेंटली जो हमने ग्लोबल पेंडेमिक फेस की है उसमें ही अगर आप रिसर्च उठा के देख लें तो हमारी जो ख़वातीन है, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड इमेंसली। आज हम देखते हैं और हमारा है कि ये निचले तबके की है, सिर्फ इसको मार पड़ती होगी, ये हमारी मिसकंसेप्शन है। डोमेस्टिक वायलेंस जितना निचले तबके में उतना ही अपर क्लास में भी है। और मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस से जिस तरह आप एक औरत को फिजिकली और मेंटली स्कार करते हैं, वो खाली एक औरत तक नहीं, वो उसकी औलाद तक भी है। और मैंने देखा है कि एक डिस्टर्ब्ड हाउस होल्ड में जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक आम कंसिडर किया जाता है, वहाँ के बच्चे भी साइकोलॉजिकली डैमेज होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी है ना, वो नौकरी, ये वो कुछ नहीं। आपने बिल्कुल औरत ना, ये बड़ा पॉइंट आपने इस वक्त रेज किया है, जहाँ पर माँ को बच्चे की पहली इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और उसकी तरबियत गाह समझा जाता है, और वहीं पे जब एक मार खाती हुई माँ उस बच्चे की तरबियत करेगी तो उस बच्चे की जो नफ्सियात है वो कितनी हद तक मुतासिर होगी। बड़ा प्यारा एक कमर्शियल एड बना जहाँ पर दिखाते थे कि दो कपल बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आपने देखा होगा, और वो बच्चा आके कहता है कि मैं इस बच्ची से शादी करनी है, मुझे मामा ऐसे। उन्होंने अच्छा तो क्यों शादी करनी है, फिर मैं रोज़ ऑफिस जाऊंगा, फिर मैं घर आऊँगा, तो आप पूछते अच्छा फिर क्या करोगे, फिर मैं आके उसको मारूंगा। और वो कहती है कि और मैं भी जो है वो, मतलब कि दिस इज सो अलार्मिंग ना, कि हमारे यहाँ कितनी ये चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जब हम इसको ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हम वाकई बच्चे की जो नफ्सियात है, क्योंकि उसने भी तो कल जाके एक फ्यूचर बनना है, उसने भी तो कल जाके एक बाप बनना है, एक शौहर बनना है, वही सारे रिश्ते निभाने हैं। तो जो बचपन से उसने वो सब देखा होगा वो कहीं उसके लिए वो नॉर्मल होगा, और वो ही वो चीज़ कैरी करेगा फॉरवर्ड। और उसी तरह अगर बच्ची है और वो अपनी माँ को इस तरह मार खाते देखती है तो उसके ज़हन में कितने फेयर्स हैं रिगार्डिंग मैरिज। और मेरे ख्याल से ये ख़वातीन जिन्होंने मैं जिस तरह कहती हूँ ना कि हमारा घर हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन को रेज कर रहे हैं, हम उनमें वैल्यूज़ डाल रहे हैं, तो हम किस तरह की वैल्यूज़ डाल रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये बात सोच के कि हम पाकिस्तानी जो है ना, हम गोरा बनना चाहते हैं और हम हर चीज़ ना गोरे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हमारी हर चीज़, हमने हमारा कल्चर भी चेंज कर लिया हुआ है।
ہم نے لباس بھی چینج کر لیا ہے, زبان ہم انگریزی بولنا چاہتے ہیں, لیکن جب جہاں پر ویلیوز کی بات آتی ہے یا کوئی اچھی چیز اڈاپٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم وہ گورے کی اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں, اور اوپر سے انہوں نے ہماری اچھی چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کلچر میں کہ عورت یہاں پر مار کھاتے ہوئے ڈرتی ہے, جبکہ باہر ویسٹ میں اگر گورے کی بات کریں تو وہ عورت کو مارتے ہوئے وہ ڈرتا ہے 100 بار. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس کے بعد میرا حال کیا ہوگا, اور یہاں پر بیچاری عورت جو ہے وہ سنب ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی بشرا صاحبہ بالکل میرا خیال ہے کہ جو گورے ہیں ان کے پاس لاز بہت اسٹرانگ ہے. اچھا لاز ہمارے پاس بھی ہیں, ہماری امپلیمنٹیشن نہیں ہے, ہماری خواتین اس طرح امپاور نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات آتی ہے. جب ہم نے اپنے دور میں شہباز شریف کے ساتھ ایک بڑا پاورفل ویمن پیکیج انٹروڈیوس کرایا تو انہوں نے کہا, بہت سے مرد حضرات نے, ایون دا پارلیمنٹیرینز ور اگینسٹ اٹ, سیئنگ کہ آپ تو ڈیورس ریٹ بڑھا دیں گی, اور ہماری خواتین جو پہلے ہی کوئی کام نہیں کری وہ ماں باپ پہ پھر بوجھ بن جائیں گی, وہ واپس چلی جائیں گی. اگر وہ کمپلین کرتی ہیں, ایف آئی آر کرتی ہیں ان کے ہسبینڈس کے اگینسٹ, تو کیا ان کا ہسبینڈ ان کو واپس لے گا؟ اگر باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے تو خواتین کی جو رائٹس ہیں دے آر ارننگ دیم سیلوز. پھر ڈیورس میں بھی یہ ہے کہ سرٹن percentage آف پراپرٹی ول بی ٹرانسفرڈ. تو اس چیز سے بھی لوگ جو مرد حضرات ہیں خوف کھاتے ہیں کہ چلو اگر ڈیورس تک بات چلے گی تو پراپرٹی سیٹلمنٹ کی بات ہو جائے گی. یہاں پہ اس طرح سے ابھی وہ نہیں ہے, اس طرح کے رائٹس. اور ہماری جو خواتین ہیں ابھی بھی دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے, اور میں ڈیورس کو کبھی پروموٹ نہیں کرتی, میں کہتی ہوں کہ شادی کرنا آسان ہے, نبھانا بہت مشکل ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کو کوشش تو کرنی ہے, بیکاز میرج از سچ اے پاورفل انسٹیٹیوٹ, اور ہمارا ریلیجن اس چیز کو اتنا سراہتا ہے کہ آج کل جو بچیاں ہیں ان کا تھریش ہولڈ بہت کم ہے. وہ کہتی ہیں فرسٹ تھنگ پہلی پرابلم آئی تو لیٹس گیٹ آؤٹ آف میرج. تو میرا خیال ہے ہماری ماؤں نے کتنی محنت کی ہے, کتنا کچھ انہوں نے سفر کیا ہے, برداشت کیا ہے, اور پھر اچیو کیا. آئی تھنک جیسے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے اس کو بنانے میں جس طرح بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور ابھی آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, تو اس کے پیچھے کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو امپاور کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے. اسی طرح جو گھر ہے وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کو بھی بنانے کے لیے صرف کسی ایک فرد کی ہی جدوجہد نہیں چاہیے, اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے مطلب سب کا آپ کو انپٹ چاہیے, جوائنٹ ایفرٹ ہے یہ. اور اس کے ساتھ ہی جو گھر, یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم نے سب سے اپنے لیسٹ پریورٹی رکھا ہوا ہے, جو کہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے, میرے خیال سے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. مردوں کے شانہ بشانہ بشرا جی آپ کام کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, لیکن کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ہی خواتین جب فیلڈ میں جاتی ہیں ان فیلڈ تو واقعی ہی ان کو وہ رائٹ سن کے, یا اس طرح سے جب ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے تو مردوں کی ایکولی ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے, یا وہ وہیں پہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈس. پولیس میں جب سے میں نے جوائن کیا مجھے کبھی بھی ریئلائز نہیں ہوا کہ میں فیمیل ہوں, کیونکہ کبھی بھی میرے سینئر جتنے بھی سینئرز ہیں وہ کبھی بھی کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیتے جس میں مجھے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فیمیل ہیں. ہمیں ہر کام ایکولی اسائن ہوتا ہے, ایکول رسپانسبلٹیز ہیں. چیلنجنگ لمحہ یا موسٹ چیلنجنگ وقت کوئی آپ کو لگا ایسا کہ کوئی تھا مشکل ترین تھا؟ ٹریننگ سب سے چیلنجنگ تھا. جب سے فیلڈ میں ہیں تو کبھی ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ میں فیمیل ہوں. آئی ایم این آفیسر, آئی ایم اے ایس پی, جیسے میرے باقی میل کاؤنٹر پارٹس ہیں ویسے ہی میں ہوں. کبھی بھی ریئلائز نہیں ہوا. یا مجھے لگتا ہے کہ پنجاب پولیس نے فیمیلز کو بہت زیادہ امپاور کر دیا کہ ابھی ہمیں اس چیز کا وہ نہیں ہے کہ میں فیمیل آفیسر ہوں یا میری بات نہیں سنی جائے گی. ہمارا اسٹاف ہمیں اتنا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, ہمارے جو سب آرڈینیٹس ہیں, ہمارے سینئرز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, تو کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں فیمیل ہوں. چاہے رات کے 2 بجے کہیں جانا ہے یا صبح کے ٹائم جانا ہے, تو اس طرح کی کبھی بھی کوئی ہرڈل مجھے فیس نہیں کرنی پڑی ابھی تک. فاطمہ, سب سے زیادہ کیا کام کرنے کا مزہ آیا اتنی ساری چیزوں میں سے؟ سکھانے کا, کیونکہ میرا ایکسپوجر اور اپنی جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب ان کو کانفیڈنس ملتا ہے, میری طرف سے ایک سپورٹ ملتی ہے, اور جب وہ وہی کام کرتی ہیں جب میں کرتی ہوں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور اپنی جیسی لڑکیوں کو دیکھ کے کہ آگے وہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ آپ کو کس نے سکھایا تھا, یہ سپورٹ آپ کے پاس کس کا تھا؟ کیا آپ کی جیسی کوئی خاتون آپ کے بھی سر پر موجود تھی جو آپ کو سپورٹ کر رہی تھی؟ بالکل. یا کوئی نہیں تھا اس لیے آپ سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تمام باقی خواتین کو؟ میری مدر جو ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا,
لیکن یہ سارے ایڈونچر ساری اسکلز میں نے خود ڈھونڈی. مجھے کوئی چیز کرنی تھی, میں نے سرچ کی, میں نے کیا, آئی اسٹرگل ٹو گیٹ اٹ. تو میں اس کو زیادہ آسان کرنا چاہتی ہوں لڑکیوں کے لیے جو کرنا چاہتی ہیں, ان کو ملتے نہیں ہیں وہ لیڈز, گائیڈز نہیں ملتی ہیں. پیرنٹس بیچ میں آ جاتے ہیں, تو لائک نہیں زمانہ ٹھیک نہیں ہے, مت جاؤ, اور پرمیشن نہیں کر پاؤ گی, یہ کام لڑکیوں کے کرنے والا نہیں ہے, ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. سننے کو ملا یہ ہمیشہ. ہاں ہمیشہ. کیا جواب ہوتا تھا؟ میرا ایک رول ہے, پہلے کرو پھر بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے. تو جب میں نے ٹینٹ پیکنگ کرنی تھی, obviously my parents would freak out on it, لیکن میں گئی, میں نے سیکھی, اور میرا جب کمپٹیشن تھا میں نے پیرنٹس کو لے کر آئی, and they were surprised کہ my بیٹی نیزہ بازی کر رہی ہے, یہ کب ہوا. but at the end they were happy. میں نے ماؤنٹینئرنگ کی, میں نے بتا دی تھی میں پہاڑوں میں جا رہی ہوں, وہ ایسے چھوٹا موٹا کورس ہے. لیکن بابا نے روکا نہیں اس ٹائم کہ اللہ؟ بابا نے روکا. he was actually you know afraid کہ وہاں میری بیٹی جا رہی ہے, وہاں پہ پتہ نہیں سیفٹی ہے کہ نہیں ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ اب جو اتنے مطلب کہ تھرلنگ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ایڈونچرس چیزیں جو آپ نے کی ہیں, ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگوں نے جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں وہ یہ سوچ کے رکھتی ہیں کہ بھئی یہ خواتین کے لیے نہیں ہے اور یہ خواتین کے لیے ہیں. اب جیسے کہ فار انسٹنٹ آپ کی جو فیلڈ ہے یہ اس میں ٹائمنگز کا لیکن ہم ہماری بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں تو کوئی دن رات کا پتہ نہیں ہے, تو یہ تو پریکٹیکل نہیں ہوگی, تو یہ بھائی پولیس میں مت جاؤ, بھائی پائلٹ بننا ہے یہ تو کوئی نہیں ہے, کیسے اس کو شادی کے بعد کرو گے, بھائی فلائٹس آ جایا کریں گی تو بھائی یہ مت کرو. کلائمبر بننا ہے, ارے بھائی یہ تو لڑکوں کا پیشن ہے, یہ لڑکی کیسے کرے گی, چوٹ لگ جائے گی, نازک ہوتی ہیں خواتین, یہ کیسا شوق ہے, تو یہ مت کرو. ایسا کیوں ہے فاطمہ؟ ایسا اس لیے کیونکہ ہماری ابھی یہی تو سوچ ہم نے بدلنی ہے. ہم آگے آئیں گے, ہم ایک فیس آف دی آرٹ بنیں گے, ہم ایک موٹیویشن خود بنیں گے دوسرے لوگوں کے لیے, تو اور بھی لڑکیاں ہوں گی. ایک ٹائم تھا جب میری ماما مجھے کہتی تھی, میرے پیرنٹس کہتے تھے کوئی اور لڑکی دیکھیے کام کرتے ہوئے, تم کیوں کر رہی ہو. اب میں وہ لڑکی بن گئی ہوں کہ باقی لڑکیاں کہتی ماما فاطمہ بھی تو ہے, وہ بھی تو کر رہی ہے. اینڈ دے گیٹ پرمیشنس. جب میری ورک شاپس ہوتی ہیں تو دے لائک ماما وہاں پہ اور لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, کچھ پیرنٹس ساتھ آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کافی ساری لڑکیاں, ایک اچھی انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیرنٹس کا جو کنسرن ہے وہ ہمیشہ وہ جو پروٹیکٹنگ کنسرن ہے وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے رہتا ہے. بشرا صاحبہ, ہمیں چونکہ بریک پہ بھی جانا ہے اور یہ آپ کی لاسٹ بریک ہے ہمارے ساتھ, سو تھینک یو فار جوائننگ اس. لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ایک میسج ضرور لینا چاہوں گی کہ خواتین جتنی بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں, جو اس وقت آپ سے انسپائر ہو رہی ہیں, جو آپ کے جیسی بننا چاہتی ہیں, جو آپ کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا بتائیں گی اور کیا پیغام دیں گی؟ اچھا میں ایک شارٹ سا میسیج دوں گی, وہ یہ ہے کہ ورک فار چینج. جیسے فاطمہ کی باتیں اور میں بشرا کی باتیں میں بڑی امپریس ہوئی اور بڑا اچھا لگا مجھے ان لوگوں سے مل کے. تو جو بھی چینج آپ اس سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں نا, اس کے لیے کام کریں, کوشش کریں, اسٹرگل کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ چینج آ جائے گا. اور جو آپ کی طرح پولیس میں آنا چاہتی ہیں ان کو بھی اگر آپ گائیڈ کر دیں گے دیٹ وڈ بی گریٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ پولیس میں آ کے آپ اپنے آپ کو ہی نہیں امپاور کر رہی ہوں گی, اور بھی بہت زیادہ 50% جو ہماری پاپولیشن فیمیل ہے آپ ان کو بھی امپاور کر رہی ہوں گی. کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ فیمیلز آتی ہے جو کہ میرے ایریا کی نہیں ہوتی, ان کے پرابلمس بھی نہیں ہوتے, لیکن سنس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیمیل آفیسر ہے تو وہ میرے پاس آتی ہیں, میرے سے شیئر کرتی ہیں, پھر کہتی ہیں کہ میڈم ہم وہاں اس تھانے میں جا رہی ہیں, پلیز آپ کال کر دیں. تو وہ بڑا امپاور ہوتی ہے, ان کو بھی اچھا لگتا ہے, کانفیڈنس ملتا ہے, اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ ان کی ہیلپ کر رہی ہوں. تو آئی تھنک زیادہ فیمیلس کو پولیس فورس جوائن کرنی چاہیے. کرنٹلی صرف لیس دین 1% جو ہماری ٹوٹل فورس ہے اس کا 1% فیمیلز ہیں. تو زیادہ سے زیادہ فیمیلس کو آگے آنا چاہیے, پولیس فورس کو جوائن کرنا چاہیے تاکہ ہم اس چینج کو براڈر لیول پہ دے سکیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جناب بریک پہ جا رہے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس جو دو بہادر ہماری قوم کی جو بیٹی ہیں جو اپنی فیلڈ میں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, کسی سے کم نہیں ہیں, میں سمجھوں گی کہ فخر ہی ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے. تو ان سے گفتگو ہماری جاری ہوگی, آپ کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن, اور نیو پاکستان میں بھی یہ سیلیبریشن جاری ہے. اور خواتین جو ہیں وہ اس معاشرے کی ترقی کے لیے کیسے کردار ادا کر سکتی ہیں, آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے آفٹر دس بریک شاہدہ مجید صاحبہ. شی از اے جرنلسٹ اینڈ اے شاعرہ, شاعری بھی کرتی ہیں, صحافی بھی ہیں, تو ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آج کے دن کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں, کچھ سنا دیں بلکہ ہمیں آج کے دن کے حوالے سے. باتیں تو ہم نے بہت ساری کر لی, ذرا کچھ سن لیتے ہیں. ہاں بالکل, میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں گی خواتین کے لیے, لیکن مردوں کے نام.
تو میرے پاؤں کو زنجیر تو کر سکتا ہے، تو میری سوچ کو زنجیر نہیں کر سکتا، تو میرے پاؤں کو زنجیر تو کر سکتا ہے، تو میری سوچ کو زنجیر نہیں کر سکتا، جبر سے صرف مسخر ہوا کرتا ہے وجود، جبر سے صرف مسخر ہوا کرتا ہے وجود، تو میری روح کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ واہ، تو نے عورت ہی کی تقدیس نہ جانی جب تک، تو نے عورت ہی کی تقدیس نہ جانی جب تک، عظمت خاکی کی تفسیر نہیں کر سکتا، گو میرے بعد بنا سکتا ہے تو تاج محل، غور کریے گا، گو میرے بعد بنا سکتا ہے تو تاج محل، گھر جسے کہیے وہ تعمیر نہیں کر سکتا، بہت خوب، گھر جسے کہیے وہ تعمیر نہیں کر سکتا۔ اور کچھ اور اشعار ہیں، جو گر جاؤں، اور یہ خواتین کے نام ہیں، پہلے مردوں کے نام تھے، جو گر جاؤں سنبھلنا جانتی ہوں، جو گر جاؤں سنبھلنا جانتی ہوں، انہی قدموں پہ چلنا جانتی ہوں، انہی قدموں پہ چلنا جانتی ہوں پانی کی طرح فطرت میں اپنی، میں ہر سانچے میں ڈھلنا جانتی ہوں، کیا بات، ہوں پانی کی طرح فطرت میں اپنی، میں ہر سانچے میں ڈھلنا جانتی ہوں، ہے میری سادگی میں حسن ایسا، تیرے دل میں اترنا جانتی ہوں، شکست آئینہ تک بات پہنچے، میں اس درجہ سنورنا جانتی ہوں، شکست آئینہ تک بات پہنچے، میں اس درجے سنورنا جانتی ہوں، بپھر جاؤں تو جیسے لہر کوئی، چٹانوں سے بھی لڑنا جانتی ہوں، دعائے نور پڑھ لیتی ہوں اکثر، بلاؤں سے نمٹنا جانتی ہوں، بہت خوب، بلاؤں سے نمٹنا جانتی ہوں، مجھے یہ بھی ہنر آتا ہے جانا، تیری قسمت بدلنا جانتی ہوں، تیرے دل پر جو اپنا ہاتھ رکھ دوں، میں تیرا دل بدلنا جانتی ہوں، کیا بات، وفا تو نے نہیں کی مجھ سے لیکن تجھے میں اب بھی اپنا جانتی ہوں، میں بیٹی ہوں، بہن بھی اور ماں بھی، میں ہر پیکر میں ڈھلنا جانتی ہوں، میں ہر پیکر میں ڈھلنا جانتی ہوں۔ کیا بات، بہت خوب، شکریہ، بہت زبردست۔ اور آج کے دن کے حساب سے میرے خیال سے اس سے پیاری تحریر نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر پہلے پارٹ میں آپ نے ذرا مردوں کو نشانہ بنا دیا، ذرا تھوڑا سا ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی دیا، اور اس کے بعد ایک بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ، سب سے پیاری بات یہ لگی مجھے کہ آپ نے خواتین کو ایز اے اسٹرانگ بھی بتایا، لیکن ساتھ میں اس کو اتنے نفیس طریقے سے بیان کیا کہ میں جیسے کہتی ہوں کہ میسج کو آپ اگر نفاست سے بیان کریں تو اس کا وہ سارا ایلیمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، انسپریشن تھوڑی سی بتائیے گا، اتنا یہ جو خوبصورت آپ نے کلام جو ہے وہ تحریر کیا ہے، یقیناً جو ایک رائٹر ہوتا ہے اس کی بڑی آبزرویشن ہوتی ہے اپنی سوسائٹی کی اور معاشرے کی، تو کیا وہ ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس پوئٹری میں، تو کیا آپ نے آبزرویشن میں اپنے معاملات دیکھے خواتین سے متعلق، اور آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گی، کتنی اسٹرانگ ہے ہماری آج کی عورت؟ آج کی عورت ہمیشہ اسٹرانگ ہی ہوتی ہے، مواقع اس کو جتنے ملتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے صلاحیتوں کو ایکسپلور کر لیتی ہے، لیکن میں نبیہہ ان مردوں کو بھی خراج تحسین آج کے دن پیش کرنا چاہوں گی جو اپنی خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ مردوں کی سپورٹ خواتین کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے، تو ان مردوں کو خراج تحسین ہے کہ جو اپنی خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ اچھا، خواتین جب فیلڈ میں کام کرتی ہیں تو ایک گونج ہمیں بہت زیادہ سنائی دیتی ہے، صرف میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں میں نہیں بلکہ ہمیں مختلف فیلڈ میں جو خواتین کو، جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ خواتین کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے بولا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہمارے ہاں کا سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پچھلے سال اس میں بڑا اضافہ بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور گونج سنائی دیتی ہے وہ ہراسمنٹ کی ہم سنتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کہ کیا ویوز ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہراسمنٹ جو ہے ہو رہی ہے اداروں میں، خواتین ہراس ہوتی ہیں، ان کو کیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا؟
نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے مجھے تو ہمیشہ بہت اچھا ماحول ملا. میں اپنی اگر بات کروں تو لیکن خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہیریسمنٹ ہوتی ہے، نہ صرف اداروں پہ ہوتی ہے، اداروں میں نہیں، صرف گھروں میں، خاندانوں میں اور اپنے گلی محلوں میں، ہر جگہ پہ خواتین کو ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور انہی حالات سے نمٹتے ہوئے میں آگے بڑھنا ہے. انہی حالات ہمیں رکنا تھوڑی ہے اور ہمیں بڑھنے نہیں دیا جائے گا، یہ اب سوال نہیں ہے. خواتین اپنے حالات سے نمٹتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. آپ کو لگتا ہے ویسے یہ مسئلہ ہے نا، یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس سے کیسے نپٹا کیسے جائے گا؟ اس سے اگنور کر کے. اور اگر اپنے رائٹس خواتین کو پتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان کو ہراس کر رہا ہے، اگر آپ کسی جگہ پہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کو کتنی سخت سزا مل سکتی ہے جو آپ کو مینٹلی یا فزیکلی ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مشرف صاحبہ میں چاہوں گی اس پر آپ ضرور بات کریں کہ ہمارے ہاں میرے خیال سے خواتین شاید خاموش ہو جاتی ہیں یا آپ والی بات اگنور بھی کر جاتی ہیں. ضرورت سے زیادہ تو خاموشی بالکل بہتر نہیں ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ خواتین کو امپاور کرنا، جابز خالی دلوا دینا کام نہیں ہے، اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے ہم نے ہراسمنٹ کا لے کے آئے تھے لیجسلیشن، ورک پلیس ہراسمنٹ لا لے کے آئے تھے، جس میں جو خواتین ہیں اگر ان کو کسی طرح کا بھی کچھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن بینگ اے وومن آئی ٹیل یو ون تھنگ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب وہ لیجسلیشن ہو بھی رہی تھی اور کنسلٹیٹیو میٹنگز میں بیٹھ کے ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ لیجسلیشن ایسی جس میں لوپ ہولز ہیں اور میں نہیں چاہتی کل کو ایون بینگ اے وومن کل کو کوئی خاتون اس کو غلط طریقے سے استعمال بھی کرے. تو ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے، ہمیں ایک بڑی بیلنس اپروچ رکھنی پڑے گی کہ ہم نے جو لیجسلیشن کی ہے اور اس میں یہ اس طرح کے ہیں کہ خواتین کو ورک پلیس میں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے پاس رائٹ چینلز کون سے ہیں. بٹ میں پھر سے گزارش کروں گی ٹو آل دا ویمن کہ اس کو کبھی مس یوز نہ کیجیے گا، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ خواتین آگے بڑھنے کے لیے ایسے ان لاز کے سہارے، کیونکہ پھر ان لاز کی کریڈیبلٹی کوسچن ہو جاتی ہے. اور پھر جب جو خواتین جو ایکچولی ہراس ہو رہی ہیں وہ چیز اس کی جو ہے نا اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی، کیونکہ پھر اس چیز کو کوسچنیبل ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں اس انسٹنس کے اندر جو ہے اس عورت نے غلط طریقے سے استعمال کیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لاز کو پلیز مس یوز نہ کریں، یہ آپ کے لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کا یہ پورا پروسیس فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اس کی تھوڑی سی آپ کو بھی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ قوانین تو ہر جرم کے متعلق ہوتے ہیں لیکن قوانین توڑے بھی جاتے ہیں اور جرائم بھی ہوتے ہیں. اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ مردوں کی اخلاقی تربیت ہونا ضروری ہے اور وہ ہوگی گھر سے اور وہ کرے گی خاتون خود. بالکل ایک ماں کرے گی اپنی بچوں کی تربیت اس طرح سے کہ ان کو ایک تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے یہ وہ ختم کرے گی اور مرد کو وہ اخلاقی تربیت دے گی تو پھر معاشرہ چینج ہوگا. تو یہ کچھ ہمارے ہاتھ میں. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے گھر میں ڈسکریمنیشن کو ختم کریں گے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی پچھلے دنوں کام پہ جا رہی تھی اور میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ 3 سال کا بتا کے جاتی ہوں کہ آئی ایم گوئنگ فار ورک. تو اس نے کہا ماما ڈونٹ گو آئی مس یو. تو میری بہن نے کہا کہ وچ از ناٹ اے ورکنگ وومن. تو اس نے کہا کہ تم دیکھو زیادتی کر رہی ہو. میں نے کہا میں زیادتی نہیں کر رہی، میں اس کو ٹرین کر رہی ہوں. آج وہ اپنی ماں کو کام پہ جاتے دیکھ رہا ہے تو کل کو وہ اپنی بیوی کو جانے دے گا، بیکاز اس کی ذہن میں ہوگا کہ یہ دس از نارمل. جسٹ بیکاز وہ آپ کی بیوی ہے ڈزنٹ مین کہ وہ ایک انسان نہیں ہے اور اس کے پاس رائٹ نہیں ہے ٹو گرو ایز اے پرسن. تو میں اس کو ہمیشہ بتا کے جاتی ہوں کہ بیٹا آئی ایم گوئنگ فار ورک، تاکہ اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھے کہ جسٹ بیکاز وہ کسی کی بیوی ہے، ماں ہے، تو اس کا کردار صرف ادھر تک ہی ہے. تو یہ ہماری جو آپ نے کہا نا یہ کب ہوگا، یہ ہمارے ہی گھروں میں سے چینج آئے گا. ہاؤ ٹو بیکم اے اسٹرانگ وومن، ہاؤ ٹو بیکم اے اسٹرانگ وومن ان عورتوں کے لیے جو کیونکہ جو کمزور اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں یا جن کو احساس دلایا جاتا ہے کہ ہاں تم کمزور ہو، سو وہ اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ رکھ سکتی ہیں یا کر سکتی ہیں؟ ہماری جو خواتین کی اسٹرینتھ ہے نا، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وہ آپ کے اندر ہے. جب آپ میں وہ کانفیڈنس آ جائے گا نا کہ ہاں میں اسٹرانگ، آپ اسٹرانگ ہیں، آپ ایک گھر کی فاؤنڈیشن ہے. جیسے آپ نے ایک شعر کہا کہ تاج محل تو بن جائے گا، گھر نہیں بن سکتا کے بغیر. جس دن آپ کو یہ چیز احساس ہو جائے گی کہ آپ یو گیو برتھ، اس سے بڑا میریکل کیا ہے، اس سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے. مطلب مرد
تو بیچاروں بیہوش ہو جاتے ہیں وہ کانسیپٹ تصور نہیں کر سکتے. یہ چیز کوئی لیجسلیشن, کوئی انسان, کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی تھراپسٹ, کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کانفیڈنس آپ کے اندر سے آئے گا. آپ ایک ماں ہیں, آپ دیکھیں ایک عورت ایک گھر میں سب سے بڑا چیلنج ایک بچی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سسرال میں جا کے سیٹل ان ہوتی ہے ایک ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں, جہاں ساری زندگی جہاں پہ اس سب کو چھوڑ کر پیچھے آگے بڑھنا. آپ میں یہ اسٹرینتھ ہے تو آپ سب کر رہی ہیں نا. جس دن آپ اپنے اندر وہ اسٹرینتھ, انر اسٹرینتھ کو نکال لیں گی, ریئلائز کر لیں گی, آپ کو پھر کسی لیجسلیشن, کسی بندے, کسی کی ضرورت پڑے گی. آپ ایک گھر کی فاؤنڈیشن اینڈ دیٹ شوڈ بی انف فار یو. فاطمہ, آپ کو سننا پڑتا ہے کہ بھائی کیا کر رہی ہو, بس چھوڑ دو. اور ہمارے ہاں تو صرف روٹی بنانے تک اور خواتین کی شادی کرنا جو ہے وہ لگتا ہے کہ بس اسی کام کے لیے وہ یہ اسی کام کے لیے. تو جب آپ کو اس طرح کی باتیں کبھی سننی پڑی, یا اگر آپ سنتے ہو تو پھر آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہو, یا کیا کہتے ہو کہ بھائی اس سے زیادہ بھی ایک خاتون کے بہت سارے خواب ہو سکتے ہیں اور ان خوابوں کو پورا کرتے کرتے وہ بہت ساری چیزیں بھی ساتھ پوری کر سکتی ہے. ایسا ہے, آئی سمپلی اگنور اٹ, بیکاز اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہیے, تو میں اس کے پیچھے لاجک مانگتی ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے روک رہے ہیں, کیوں روک رہے ہیں, وجہ اس سے کیا نقصان ہے کسی کا یا میرا یا گھر کا. جب کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں ہے, کوئی پوائنٹ نہیں ہے فرام اسٹاپنگ می, جسٹ بیکاز معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ باہر لوگ دیکھیں گے, سوچیں گے اب کہ لڑکی جا رہی ہے پہاڑوں پہ چڑھنے, یہ فائر بریدنگ کر رہی ہے, اینڈ دین دا تھنگ کمس کہ لوگ کیا سوچیں گے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آئی لائک ماما آئی ڈونٹ نو دیم, کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے. جو بندہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا, ہی از ناٹ پیئنگ فار یور فوڈ, ہی از ناٹ پیئنگ فار یور لیونگ, دین وائی بادر اباؤٹ وٹ دے تھنک اباؤٹ اٹ. جسٹ اگنور اٹ, بیکاز ایسی باتیں, ہم لڑکیاں ہو کے ایک خاتون ہو کے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کبھی بھی نہیں آگے چل سکتے ہیں. بالکل. مجھے بہت ساری خواتین اس وقت آپ تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اور جو اپنے گھر سے واقعی نکلنا چاہتی ہیں یا وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے ون لائنر میں چاہوں گی کہ ایک میسیج آپ پلیز دیجیے گا بشرا صاحبہ. My message would be that نکلیں باہر اور پہلے اپنے گھر کو پورا کریں اور پھر باہر نکلیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کا جب تک آپ کی پرائورٹی اسٹریٹ ہیں, آپ کا ہسبینڈ, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی, اینڈ دا کانفیڈنس یو آر لوکنگ فار فرام دا ورلڈ اٹس ود ان یو. جی, آپ اسٹرانگ ہیں, آپ کو سب سے پہلے اس بات کا خود یقین ہونا چاہیے. اللہ نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا ایک کی پوائنٹ ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. گھر اس کے بغیر نامکمل ہے. فاطمہ شارٹ میسج. راستے کبھی کبھار بنتے نہیں ہیں, بنانے پڑتے ہیں. آپ کو رکاوٹیں آتی ہیں لیکن آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے. That's so right. بہت شکریہ ہماری بہت ہی پیاری خواتین کا جنہوں نے آج ٹائم نکالا اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے پیچھے آپ کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو سپورٹنگ ایلیمنٹ ملتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا یا کم سمجھنا یا یہ سوچنا چھوڑ دیں, آپ سب کچھ کرنے کی طاقت و ساقت رکھتے ہیں, اور ایک بار ٹھان لیں تو آئی ایم شیور کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بہت بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہماری جو آج کی خواتین ہیں جن سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی, جو اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں, تو یہ سب کچھ آپ بھی کر سکتی ہیں. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.